बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ताला की ताईद और उसकी तौफ़ीक़ात से सूरह अनकबूत की रोशनी में गौर व फ़िक्र का सिलसिला जारी है। सूरह अनकबूत उसका मुख्तसर उसका तर्जमा और उसकी मुख्तसर तशरीह आपकी खिदमत में बयान की, और उसमें हमने देखा कि ईमान के रास्ते पर चलते हुए हमारे सामने क्या रुकावटें पेश आ सकती हैं, और सच्चा मोमिन और ईमान का झूठा दावा करने वाले इंसानों के दरमियान फ़र्क किस चीज़ का होता है। अब हम ये देखेंगे कि एक अच्छा मोमिन बनने के रास्ते में जो रुकावटें हमें पेश आती हैं, हम उन रुकावटों को कैसे हैंडल करते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, मजमूई तौर पर सब मुसलमानों का और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों का, हमारा असल मसला ये नहीं है कि हमारे पास दीन का इल्म नहीं है। इल्म है, जिसे हम बिल्कुल अनपढ़ आदमी कहते हैं ना, जिसे हम बिल्कुल जाहिल आदमी कहते हैं, उसके पास भी इस्लाम के बारे में बहुत सारी बुनियादी मालूमात, सही मालूमात मौजूद होती हैं। हमारा असल मसला इल्म की कमी नहीं है। हमारा असल मसला ये है कि हम में अमल करने की मोटिवेशन नहीं है। अमल करने की मोटिवेशन क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारी सारी तर तवज्जो, हमारी सारी तर कोशिश का मरकज़ और महवर दुनिया बनी रहती है। दुनिया। कल हमने तफसील के साथ कुरानी आयात और अहादीस मासूमीन की रोशनी में ये देखा था कि ये जो हुब्बे दुनिया है, ये बुनियादी वजह है तमाम उन ख़राबियों की जिनकी वजह से हम दीन के रास्ते पर नहीं चल सकते। हुब्बे दुनिया। हुब्बे दुनिया आ गई तो फिर हुब्बे आखिरत गई। हुब्बे दुनिया आ गई तो फिर अल्लाह की मोहब्बत गई। हुब्बे दुनिया आ गई तो मौला अली और अहले बैत की मोहब्बत, वो ज़बानी मोहब्बत तक तो रहती है, लेकिन हमारे अमल को गवर्न करने वाली और हमारे अमल को कंट्रोल करने वाली मोहब्बत नहीं रहती। आज हम इसी सिलसिले में कुछ और चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले एक बार फिर यादावरी कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और आजमाइश का नतीजा क्या निकलेगा? फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह इस आजमाइश के ज़रिए से सच्चों को अलग करेगा, झूठों को अलग करेगा। अब हमने ये देखना है, सबसे पहले हमने डिसाइड करना है, हमने सबसे पहले ये तय करना है कि आया हमने सच्चा मोमिन बनना है या नहीं बनना। सबसे पहले ये तय कर लें। ये तय करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम तय नहीं करेंगे कि हमारी मंजिल क्या है, हम कैसे कदम उठा सकेंगे किसी मंजिल की तरफ। तो सबसे पहले तय करें कि हमने सच्चा मोमिन बनना है या सिर्फ ज़बानी ईमान की बातें करनी है, और वैसे बस दुनियादारी की तरह से हमने दुनिया के लिए ही जीना है, दुनिया के बंदे बन के जीना है, दुनिया की खातिर जीना है, दुनिया की खातिर मरना है। ना कोई आखिरत है, ना कोई अल्लाह है, कुछ भी नहीं है। बस ज़बानी दीन की बातें हमने करनी है। तय कर लें कि यह ज़बानी दीनदारी करनी है या वाकई सच्चा मोमिन बनना है। तय कर लें कि जब अल्लाह ने आजमाइशों में से आपको गुजारना है तो आपने आजमाइश से एक सच्चा मोमिन बन के निकलना है या एक ऐसा बंदा बन के निकलना है जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि ये झूठा है। तो पहले ये तय करें। ये जब तय कर लिया ना कि हमने एक सच्चा मोमिन बनना है, जब सच्चा मोमिन बनना तय हो गया तो उसके बाद फिर क्या होगा? हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा।
جب آپ کی منزل طے ہو جائے، جب آپ کی منزل طے ہو جائے اور آپ اپنی منزل کے بارے میں سچے ہوں، مخلص ہوں، تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ایک حکم دے رہا ہے۔ وہ حکم ہمارے اسی موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اے وہ لوگو جن کو ابھی ہم نے آزمانا ہے کہ تم سچے مومن ہو یا جھوٹے مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن اس کا صحیح معنی یہ ہے، اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے کہ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ آپ سچوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کے اندر سچائی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے، آپ جھوٹے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ایماندار لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کے اندر ایمانداری آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ بے ایمان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر بے ایمانوں والی خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا انسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ آٹومیٹیکلی یہی نکلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے راستے میں آزمائشوں سے گزارے گا، اگر آپ سچوں کے ساتھ ہوں گے، سچوں کے راستے پہ ہوں گے، تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر اللہ آپ کو سچوں میں ڈال دے گا۔ آپ خود بخود سچوں کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے، سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر سچوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے آپ کی کمپنی کے اوپر، آپ کی صحبت کے اوپر۔ ہمارے ہاں فروع دین میں ایک بڑی اہم چیز ہے تولا اور تبرہ۔ تولا اور تبرہ کے معنی بھی ہم لوگوں نے صحیح طرح سے نہیں سمجھے ہیں۔ تولا کے معنی ہے نیک لوگوں کے ساتھ محبت، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت، اللہ کے اولیاء کے ساتھ محبت، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ محبت، اور ان کے دشمنوں سے نفرت۔ تبرہ اور تولا۔ زیادہ ایکوریٹ ہو کے بات کریں، زیادہ دقیق ہو کے بات کریں، زیادہ باریکی میں چل کے بات کریں تو تولا کے معنی ہے ایسوسیشن، کسی کے ساتھ جوڑ جانا، کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جانا، کسی کے ساتھ کمپنی بنانا، کسی کی صحبت اختیار کرنا۔ اور تبرہ کے معنی ہے ڈیس ایسوسیشن، اپنے آپ کو کسی سے الگ تھلگ کر لینا، اپنے آپ کو کسی سے بے تعلق کر لینا۔ تبرہ کے معنی سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ ایک شخص پر الزام لگ گیا کسی بھی جرم کا، عدالت میں کیس چلا گیا، کیس چلا اس کے اوپر، ثابت نہیں ہوا۔ اب عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اس شخص کے اوپر لگایا گیا الزام ثابت نہیں ہو سکا، لہٰذا عدالت
اس شخص کو، اس ملزم کو بری کرتی ہے۔ بری کرتی ہے۔ بری کرتی ہے کا کیا مطلب؟ کہ جو الزام اس کے اوپر لگایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس الزام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس بندے کا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور مثال تاکہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے۔ 3-4 آدمیوں پر الزام لگا، ایک گروپ پر الزام لگا کہ ان 4 آدمیوں نے مثلا فلاں شخص کو قتل کر دیا۔ اب مقدمہ چلتا ہے، عدالت میں کارروائی ہوتی ہے، عدالت کہتی ہے یہ 3 آدمی تو مجرم ہیں، ان کا جرم ثابت ہو گیا ہے، یہ ایک آدمی مجرم ثابت نہیں ہوا۔ یہ 3 جن کا جرم ثابت ہو گیا ان کو یہ سزا دی جاتی ہے، اور یہ جس پر جرم ثابت نہیں ہوا اس کو بری کیا جاتا ہے، باعزت بری کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ جس جرم کا ارتکاب ان 3 افراد نے کیا ہے، اس چوتھے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس سے بے تعلق ہے۔ یہ ہے عدالت کا کسی بندے کو بری کرنا۔ تبرہ کیا ہے؟ ہمارا اپنے آپ کو کسی جرم سے بری کرنا۔ ہم جب آل محمد کے دشمنوں سے تبرہ کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، آل محمد کے دشمنوں نے جو جرائم انجام دیے، آل محمد کے دشمنوں نے جو مظالم محمد و آل محمد کے خلاف انجام دیے، آل محمد کے دشمن اپنی زندگی میں جس گمراہی کے راستے پر چلتے رہے، ہم اس سے بری ہیں، ہم ان کے جرائم میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں دشمنان محمد و آل محمد سے۔ یہ ہے تبرہ اور تولا، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں محمد و آل محمد سے تولا فرض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو محمد اور آل محمد کے ساتھ جوڑنا فرض ہے۔ محمد اور آل محمد کے ساتھ جوڑنا فرض ہے۔ محمد اور آل محمد کے ساتھ جوڑنا کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ محمد و آل محمد صادقین ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ محمد اور آل محمد صادقین ہیں، ایسے صادقین ہیں کہ ان سے بڑے صادقین ہیں ہی کوئی نہیں۔ تو جب ان کے ساتھ جوڑ جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ ہمارے اندر بھی سچائی کا نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے اندر بھی سچائی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ہم بھی جھوٹ اور جھوٹوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جھوٹوں پہ لعنت، ہم تبرہ کرتے ہیں، ہم جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں، تو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر خود جھوٹوں کی صف میں کھڑے نہیں ہونا، اس لیے کہ جھوٹوں پہ لعنت کر رہے ہوں اور پھر جھوٹوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہوں تو اپنے اوپر لعنت کر رہے ہیں نا۔ تو جھوٹوں پہ لعنت کر دی تو پھر اپنے آپ کو جھوٹوں سے الگ کرنا ہے، یعنی جھوٹوں سے تبرہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو جھوٹوں سے الگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو اپنی نیت میں سچے ہیں، جو اپنی نیکی میں سچے ہیں، جو اپنے اعمال میں سچے ہیں، جو اپنی نماز میں سچے ہیں، جو اپنے روزے میں سچے ہیں، جو اپنے حج میں سچے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ نماز میں سچا ہونے کا کیا مطلب؟ روزے میں سچا ہونے کا کیا مطلب؟ حج میں سچا ہونے کا کیا مطلب؟ تو سن لیجئے، ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ شروع میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی حمد ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، صرف اور صرف تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوں۔
دنیا کا بندہ نہیں ہوں، دنیا کے طاغوتوں کا بندہ نہیں ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ نہیں ہوں، اپنی نفسانی لذتوں کا پجاری نہیں ہوں، صرف اور صرف اور صرف تیرا بندہ ہوں۔ میرے اوپر حکم چلے گا تو صرف اور صرف اور صرف تیرا حکم چلے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور یا اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، جب میں صرف تیرے رستے پہ چلوں گا تو بہت ساری مشکلیں میرے رستے میں آئیں گی، آزمائشوں کی ایک بھٹی میرے سامنے آ جائے گی۔ ایاک نستعین، اس میں مدد بھی تجھی سے مانگتا ہوں، تو نے ہی میری مدد کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جو ایاک نستعین ہے نا، اس کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے اولیاء کو مدد کے لیے پکارنا درست ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ بحث ہو جاتی ہے۔ اس بحث کو اس آیت کے ذیل میں جو لوگ لے کے آتے ہیں بالکل جاہلانہ کام کرتے ہیں۔ یہاں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب کہیں بھی آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کا اگر کوئی ادارہ ہے اور ادارے میں آپ کا کوئی ملازم ہے اور آپ کے گھر میں آپ کا کوئی ملازم ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ملازم کو ملازمت کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کی مشکل کو کون حل کرتا ہے؟ کون برطرف کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا مالک برطرف کرتا ہے۔ آپ نے ایک خانسامہ رکھا ہے، اس کو آپ نے کہا کل مہمان آنے، آپ نے فلاں فلاں چیزیں بنانی ہیں۔ اب وہ چیزیں بنانے کے لیے کچن میں جاتا ہے، دیکھتا ہے گیس نہیں آ رہی ہے، مشکل ہو گئی ہے، گیس نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے سر گیس نہیں آ رہی ہے، کھانا بنانا ہے، مہمان آ رہے ہیں، گیس نہیں آ رہی ہے، مشکل ہے، پرابلم ہے۔ تو اب کیا کرے گا؟ آپ اس کا مسئلہ حل کریں گے۔ وہ جو کچن میں گیس نہیں آ رہی ہے اس کا مسئلہ حل کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں بالکل یہی کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں بندہ تیرا ہوں، تیری بندگی کے راستے پہ میں نے چلنا ہے، اور تیری بندگی کے راستے پہ چلتے ہوئے مجھے جو مشکل پیش آئے گی اس مشکل کو تو نے حل کرنا ہے، اس مشکل کو تو نے برطرف کرنا ہے۔ اب آگے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مشکل کس طرح سے برطرف کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اس مالک کی آگے ذمہ داری ہے کہ وہ گیس کا مسئلہ کیسے حل کرتا ہے، چل کے گیس کمپنی کو فون کرتا ہے کہ آ کے ٹھیک کریں، یا پڑوسیوں سے گیس کا کنیکشن لے کے چولہے میں لگا دیتا ہے، یا بازار سے سلنڈر لے کے آتا ہے، وہ آگے اس کا آپشن ہے کہ وہ کس طریقے سے ہیلپ کرتا ہے، کس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں نے بندگی تیری کرنی ہے، مدد بھی تجھ سے مانگنی ہے۔ اب آگے یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ ہماری مدد کن ذرائع سے کرتا ہے۔ اللہ کسی عالم کے ذریعے سے ہماری مدد کر دیتا ہے، ہمارے کسی مومن دوست کے ذریعے سے ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ذریعہ، یہ اللہ کے اوپر آ جاتا ہے کہ اب اللہ کون سا ذریعہ استعمال کرتا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ اور جن ذرائع کو اللہ نے مقرر کیا ہے ہماری مدد کے لیے، محمد و آل محمد سلام اللہ علیہ اجمعین، وہ سب سے بڑے مددگار ہیں ہمارے اللہ کی بندگی میں۔ کہ جب ہم اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل پیش آ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ محمد اور آل محمد پر تو اس سے بڑی بڑی مشکلیں پیش آئی تھیں، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے، ہمیں ان کی تعلیمات میں، ان کی رہنمائی میں مدد ملتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، اللہ کی عذاب سے ڈرتے رہو، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس کی تشریح میں آپ دیکھیں تو جب آپ مولا علی کا وصیت نامہ دیکھتے ہیں تو مولا علی کے وصیت نامے میں جو نہج البلاغہ میں امام حسن علیہ السلام کے نام ہے، امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ہے، اس میں مولا ایک جملہ فرماتے ہیں، قارن اہل الخیر، اہل خیر کے قریب ہو جاؤ، اہل خیر کے ہم نشین بن جاؤ، اہل خیر کی ہم نشینی اختیار کرو، تکم منہم، تو تم ان میں سے ہو جاؤ گے، وباین اہل الشر، اور شریر لوگوں سے، شر کے راستے پر، برائی کے راستے پر چلنے والے اور لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تو تمہارا سارا معاملہ ہی ان سے الگ ہو جائے گا۔
تم ان سے دور رہو گے، ان سے الگ ہو جاؤ گے، نیک لوگوں کے قریب رہو گے تو انہی میں سے ہو جاؤ گے، انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے بھی ہماری مدد کی ہے، اور دوسرے بھی طریقے ہیں جن پر ابھی اس وقت ہمارے چونکہ وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جسے غیبی امداد کہتے ہیں۔ تو غیبی امداد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ہمارے لیے وسیلہ بناتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ وہ کس موقع پر ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے کون سے وسیلے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری نماز میں سچائی، ہماری عبادت میں سچائی۔ اب ہم جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں ہر قدم پر صراط مستقیم پر چلا۔ میں سیاست میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ میں بزنس میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ میں ملینر بننا چاہتا ہوں، بلینر بننا چاہتا ہوں، لیکن تو مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ میں صراط مستقیم کے ذریعے سے ملینر بلینر بننا چاہتا ہوں، گمراہی کے راستے سے نہیں بننا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہیں، یہ ہماری دعا ہے۔ تو ایک ہمارا عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر ایک دعا ہے۔ عہد سچا ہے، غور کریں، دعا مانگنے میں ہم سچے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے یہ مقاصد ہیں، یہ میرے سیاسی مقاصد ہیں، یہ میرے اقتصادی مقاصد ہیں، یہ میرے معاشرتی مقاصد ہیں، یہ میرے اخروی مقاصد ہیں، یہ میرے دینی مقاصد ہیں، تو مجھے چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، جو تیرے سچے بندے تھے، ان کے راستے پر جو صراط مستقیم ہے، تو مجھے چلا۔ لیکن نماز پڑھی، مصلی سے اترے، مسجد سے باہر نکلے، دکان میں گئے، 2 نمبری شروع، ملاوٹ شروع، بے ایمانی شروع، ہر قسم کا جھوٹ اور فریب کاری شروع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ ایاک نعبد، وہ سچا وعدہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ جو ایاک نعبد کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولا ہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو جھوٹ بولا ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں نماز کے ان 2 جملوں پر عمل نہیں کرتے، کچھ دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اس حدیث کے الفاظ کے معنی یہ تھے کہ جو شخص اپنی نماز کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نماز کی اطاعت کیا ہے؟ کہ نماز آپ کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ برے کاموں سے کیسے روکتی ہے؟ آپ اللہ سے عہد کرتے ہو کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو آپ کو پھر بندگی کے راستے پہ قائم رہنا چاہیے۔ جب آپ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ میں نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، 2 نمبر راستے پہ نہیں چلنا، اس لیے کہ 2 نمبر راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ 2 نمبر راستہ ہے، نہیں چلنا ہے میں نے۔ تو جب نماز سے نکل کر، مسجد سے نکل کر آپ 2 نمبری شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے نماز میں جھوٹ بولا ہے، آپ کی نماز جھوٹی ہے۔ اپنی نماز میں سچ پیدا کریں، کونوا مع الصادقین، کہ معنی یہ ہے کہ اپنی نماز میں سچ پیدا کریں۔ جب آپ اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ میں صرف اور صرف تیرا بندہ ہوں، تو مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ بات کر رہے ہیں، تو اللہ سے تو یہ بات سچی کر دیں بھائی۔ اتنی بڑی بھی ہوتی ہے کوئی کذب بیانی کہ انسان مسجد میں کھڑا ہو کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، یا اللہ میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کرنی، میں نے 1 نمبر راستے سے کام کرنا ہے، سیدھے راستے سے کام کرنا، اور باہر نکل کے اللہ کی بندگی ختم، دنیا کی بندگی، مال کی بندگی، مفادات کی بندگی، نفس کی بندگی، اور ہر قسم کی 2 نمبری۔ تو ایسا شخص نماز میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حج پہ جب آپ جاتے ہیں، عمرے پہ آپ جاتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے احرام باندھنے کے بعد آپ پہلا جملہ ہی یہ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ وہی ایاک نعبد، یا اللہ میں صرف اور صرف تیری بندگی کے لیے حاضر ہوں۔ جب کوئی بندہ آن ڈیوٹی ہو جاتا ہے، یونیفارم پہن کر
اور باس کے سامنے یا افسر کے سامنے کہتے ہیں یس سر میں ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا ہوں، تو احرام کا لباس پہننے کے بعد جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو مطلب یا اللہ میں آن ڈیوٹی ہو گیا ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، جو تو مجھے حکم دے گا میں نے وہی کرنا ہے۔ وہ حج کے 4 دنوں کے لیے آپ کمٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا عمرے پہ جو لگتے ہیں 2.5-3 گھنٹے، آپ وہ 2.5-3 گھنٹوں کے لیے لبیک نہیں کہہ رہے ہوتے ہو، آپ پوری زندگی کے لیے کہہ رہے ہوتے کہ لبیک یا اللہ، اس سے پہلے جیسی زندگی گزری سو گزری، اب آج سے میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ لبیک میں تیرا بندہ ہوں اور تیری بندگی کے لیے میں آن ڈیوٹی ہو گیا ہوں۔ یہ ہے حج۔ تو اگر بندہ حج کرنے گیا ہوا ہے اور 2 نمبریاں کر رہا ہے، یہاں اس نے کسی کو پیمنٹ کرنی تھی، مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے فون کیا، بڑی ٹینشن میں تھا، بڑی پرابلم میں تھا، مجھے فون کیا کہ جی میں نے کسی سے پیسے لینے تھے، بزنس کرتا تھا، میں نے کسی سے پیسے لینے تھے اور میں نے آگے کسی کو پیمنٹ کرنی تھی، اور آج اس بندے نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ مجھے پیمنٹ کرے گا، لیکن میں نے جب کانٹیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ بندہ پرسوں عمرے پر چلا گیا ہے۔ اب میں نے جن لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہے میں تو جھوٹا ہو گیا۔ تو جو شخص کسی کے ساتھ پیمنٹ کا وعدہ کر کے اس کو پیمنٹ نہ کرے اور پیمنٹ کا انتظام کیے بغیر، اسے بتائے بغیر، اس سے پرمیشن لیے بغیر عمرے پہ چلا جائے اور احرام کا لباس پہن کے کہہ رہا ہو لبیک اللہم لبیک، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا حج جھوٹ ہے، اس کا حج اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ کوئی حج نہیں ہے، کوئی عمرہ نہیں ہے، سچ۔ اللہ تعالیٰ کو سچ چاہیے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ نے دیکھنا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے میں سچا کون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے میں سچا کون ہے، لبیک اللہم لبیک میں سچا کون ہے، روزہ رکھنے میں سچا کون ہے، جو روزہ رکھ کے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو سچوں کے ساتھ ہونا یہ ضروری ہے، اور سچوں کے ساتھ ہونے کا نام ہے تولا۔ جب آپ کو سچ سے محبت ہے، سچائی سے محبت ہے، تو ان کے ساتھ ہونے کا نام ہے تولا۔ جب آپ کو سچ سے محبت ہے، سچوں سے محبت ہے، تو پھر جھوٹ اور جھوٹوں سے دوری کا نام ہے تبرہ۔ یاد رکھیے، تبرہ کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، اور تولا کوئی صرف زبان سے علی علی کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ زبان سے علی علی کر رہا ہو، ایک بندہ زبان سے قصیدے پڑھ رہا ہو، ایک بندہ زبان سے میلادیں پڑھ رہا ہو، ایک بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، لیکن ان ساری چیزوں میں سچائی نہیں ہے، وہ اپنی عملی زندگی میں لا الہ الا اللہ کے خلاف چل رہا ہو، اپنی عملی زندگی میں محمد اور آل محمد کی تعلیمات کے خلاف چل رہا ہو، تو یہ علی علی کہنا، یہ یا رسول اللہ کہنا، یہ ذکر اور اذکار، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں، بے معنی ہو جاتی ہیں اگر اس کی عملی زندگی میں ان باتوں کی سچائی موجود نہیں ہے۔ تو تولا زبان سے علی علی کرنا نہیں ہے، تولا زبان سے حسین حسین کرنا نہیں ہے، اور تبرہ زبان سے دشمنان اہل بیت کو گالی گلوچ کرنا نہیں ہے، سرے سے گالی گلوچ کرنا ہے ہی نہیں۔ اسلام میں گالی گلوچ کی اجازت ہی نہیں ہے، گالی گلوچ کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہے۔ اعلانیہ لان تان کرنے کا نام تبرہ نہیں ہے۔ تبرہ یہ کہ اپنے آپ کو ان کے کریکٹر سے الگ کرو، ان کے کریکٹر سے اپنے آپ کو ڈیس ایسوسیٹ کرو، یہ ہے تبرہ۔ اور یہ تولا اور تبرہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ صرف شیعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بالکل نیچرل ہے، ہر انسان کی زندگی میں یہ تولا اور تبرہ پایا جاتا ہے۔ ہر انسان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک پالیسی ہوتی ہے، جو اس کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، جو اس کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، جو اس کی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، وہ انسان کے سپورٹ گروپ میں آ جاتا ہے، وہ انسان کی کمپنی میں آ جاتا ہے، اس سے اس ایسوسیشن کو بولتے ہیں تولا۔ جو آپ کی سوچ کے ساتھ متفق نہیں ہے، جو آپ کے مقاصد کے ساتھ متفق نہیں ہے، جو آپ کی پلاننگ کے ساتھ متفق نہیں ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں الگ، اسے کہتے ہیں تبرہ۔
تو تولا اور تبرہ ایک بالکل نیچرل چیز ہے، عقلی چیز ہے، اور دین بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ آپ نے دین کے راستے پر چلتے ہوئے دینداروں کے ساتھ، اعلیٰ کوالٹی کے دینداروں کے ساتھ رہنا ہے، اور بے دین لوگوں سے آپ نے عملی طور پر اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پاکستان کے دشمنوں سے نفرت کریں گے۔ یہ ہے تولا اور تبرہ۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو جب سکول بھیجتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اپنے بچوں کو یہی گائیڈ لائن دیتے ہیں سکول میں، گلی محلے میں، کہ بیٹا گندے بچوں سے دوستی نہیں کرنی، اچھے بچوں سے دوستی کرنی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اچھے بچوں سے دوستی کرنی ہے، تو یہ تولا بتایا جا رہا ہے بچوں کو، اور یہ جو کہا رہا ہے کہ گندے بچوں سے دوستی نہیں کرنی یعنی تبرہ۔ تو زندگی ہے ہی تولا اور تبرہ کا نام۔ آپ کی ایک منزل ہے، آپ اس منزل پہ جا رہے ہیں، اس منزل پر جانے والوں کے ساتھ آپ کا تولا ہے، اور جن لوگوں کی دوسری منزل ہے ان سے آپ کا تبرہ ہے، آپ ان کے ساتھ آپ کی بے تعلقی ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، جو اللہ کے راستے پر آپ کو چلا سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا یہ ہے تولا۔ اور جو دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے راستے سے دور جا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ ہے تبرہ۔ تو یہ جو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے اور سچوں کو الگ کریں گے، جھوٹوں کو الگ کریں گے، تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارا تولا اور تبرہ صحیح ہو۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جن کے ساتھ اللہ نے ہونے کا حکم دیا، کونوا مع الصادقین کہہ کر، اور ان میں سب سے ٹاپ پر آتے ہیں محمد و آل محمد سلام اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، جیسی صحبت ہوتی ہے انسان کی ویسا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کثیر تعداد میں احادیث بیان کی گئی ہیں کہ آپ نے اچھے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جالسو من یذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھا کرو، ایسے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو۔ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی جو اللہ کا ایسا اچھا بندہ ہو، جو اللہ کا ایسا سچا بندہ ہو کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ ایسے بندے کو در حقیقت کہتے ہیں آیت اللہ، چاہے وہ باقاعدہ مولانا اور حوزے کا پڑھا ہوا، یا کوئی مجتہد، یا کوئی مرجع تقلید ہو یا نہ ہو، حقیقت میں آیت اللہ یہ ہے۔ اور یہ جو مجتہدین کے لیے، مراجع تقلید کے لیے آیت اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر یہاں سے کیا جاتا ہے کہ چونکہ علماء کا، مجتہدین کا، مراجع تقلید کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے راستے پہ زندگی گزاریں اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی تربیت دیں۔ ان کا اصل کام یہی ہے۔ تو ان کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے، یا اللہ یاد آنا چاہیے۔ ان کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے، ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے، ان کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں دیکھتے ہی یاد آ جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ آیت اللہ کا لفظ اس لحاظ سے، اس حدیث کے لحاظ سے عمومیت رکھتا ہے۔ ممکن ہے ایک شخص سبزی والا ہو لیکن اتنا نیک ہو، اتنا ایماندار ہو، اللہ کا اتنا اچھا خالص مخلص بندہ ہو کہ اسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، تو وہ بھی آیت اللہ ہے۔ جالسو من یذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو جن کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، جب وہ بات کرے تو اس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔
وہ بیوقوفانہ باتیں نہ کرے، جاہلانہ باتیں نہ کرے، آپ کے ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں نہ کریں، شہوت پر مبنی باتیں نہ کریں، فضول باتیں نہ کریں۔ وہ جب بات کرے تو اس کے بعد سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، اللہ کے بارے میں آپ کی معرفت میں اضافہ ہو، ائمہ معصومین کے بارے میں آپ کی معرفت میں اضافہ ہو، رسول اللہ اور قرآن شریف کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کی معلومات میں، آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ یزید فی علمکم منطقہ وَيُرَاغِبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کے عمل کو دیکھ کر آپ کے اندر بھی رغبت پیدا ہو کہ آپ آخرت کے لیے عمل کریں۔ یعنی ایسا آدمی ہو کہ جو دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے عمل کرتا ہو، جس کا مقصد دنیا نہ ہو، جس کا مقصد آخرت ہو، جو مولا علی کے ارشاد کے مطابق دنیا کا بیٹا نہ ہو، آخرت کا بیٹا ہو۔ نہج البلاغہ میں ایک جگہ پر مولا علی کا یہ ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت دو مائیں ہیں، اور ان کے اپنے اپنے بیٹے ہیں، ان کی اپنی اپنی اولاد ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ یہ آخرت کے بیٹے بننے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے بیٹے بننے کا مطلب کیا ہے؟ بچہ ہوتا ہے نا، بچے کی ماں بچے کے نزدیک ہوتی ہے، بچہ بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ جیسے ہی ماں دور ہوتی ہے، ماں اوجھل ہوتی ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ مولا علی یہی کہہ رہے ہیں کہ دو قسم کی مائیں ہیں، ایک ماں آخرت ہے، ایک ماں دنیا ہے۔ وہ جن کی ماں آخرت ہے نا، وہ جیسے ہی ان کی آخرت کا نقصان ہونے لگتا ہے، جیسے ہی آخرت ان سے دور ہونے لگتی ہے، جیسے ہی آخرت کا کوئی مفاد ان کے ہاتھ سے جانے لگتا ہے، جیسے ہی ان کی آخرت کے مفادات کے خلاف کوئی چیز ہونے لگتی ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو دنیا کے بیٹے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بس دنیا ملی رہے، دنیا ملتی رہے تو وہ خوش رہتے ہیں۔ جیسے ہی دنیا دور ہوتی ہے، جیسے ہی دنیاوی مفادات کا نقصان ہوتا ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ تو یہ جو حدیث ہے، جالسو من یذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جنہیں دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُ، اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اس کا عمل تمہارے اندر یہ رغبت پیدا کرے، اس کے عمل کو دیکھ کر تمہارے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہو کہ تم بھی آخرت کے لیے عمل کرو۔ اس کے آخرت کے لیے عمل کو دیکھ کر تمہارے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہو جائے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ تو اس طرح سے ہم اگر چلیں، اپنے تولا اور تبرہ کو ٹھیک کر لیں، سچائی کے ساتھ دین کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، اہل خیر کے ساتھ رہیں، برے لوگوں سے حقیقت میں دوری اختیار کریں، برے لوگوں کے کردار سے اپنے آپ کو عملی طور پر دور رکھیں، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اللہ والے ہیں، جو دین میں سچے ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، جو اپنے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سچے ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم میں سچے ہیں، جو اپنی لبیک اللہم لبیک میں سچے ہیں، جو اپنے روزوں میں سچے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر ہمارے ایمان کے اندر بھی سچائی پیدا ہو جائے گی۔ جب ہمارے ایمان کے اندر سچائی پیدا ہو جائے گی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی دنیاوی مفاد ہمیں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا، اور پھر ہم وہی مومن بن جائیں گے جن کے بارے میں اللہ نے سورہ عنکبوت میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے مومن بندوں کو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں سے نمایاں اور الگ اور ممتاز کر کے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹوں سے اور جھوٹ سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تولا اور تبرہ کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد اور آل محمد کی سیرت کے ساتھ عملی طور پر مربوط ہو کر ان کے ساتھ تولا کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان محمد و آل محمد کی سیرت اور کردار کو ترک کر کے
ان سے حقیقی تبرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔